साहिल भाई, कुछ टाइम पहले की बात है। कुछ ऐसे किस्से हो गए जिसकी वजह से मैं मुलीद हो गया। No, God, please, no, no! तो उसके बाद से ही मैं काफी टाइम से आपको देख रहा हूँ यहाँ पे, और हमारे जफर हेरेटिक भाई है, उनको भी मैं सुनता हूँ, सचवाला जी को भी मैं सुनता हूँ। तो आज दोपहर में स्ट्रीम चल रही थी सचवाला साहब की, जिसमें सचवाला साहब जो है एक हमारे वो अपोस्टेट इमाम साहब है, उनसे कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, वो मैंने सुनी। तो वो इसी मौजू पर थी कि कुरान जो है, कुरान तो मोहम्मद का कहीं जिक्र ही नहीं करता। सिर्फ कुरान में 4 जगह मोहम्मद का जिक्र आया है, और वहां भी ये नहीं कहा गया कि मोहम्मद जो है वो पैगंबर या रसूल थे। रसूल असल में कुरान जी मोहम्मद को जो है रसूल कहा गया है। जी मैंने जो बात की है वो यही है कि मोहम्मद तो रसूल हैं, सही बात है जी। जी, तो मेरा असल में सवाल जो है आपसे वो इस मुतालिक है कि जैसा कि आयत नंबर 55 जो है सूरह आल इमरान की, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो ईसा के मानने वाले हैं और जो ईसा के इनकारी हैं, वो हमेशा उनके दर्जे बुलंद रहेंगे। जो ईसा के मानने वाले हैं उनके ऊपर जो ना मानने वाले हैं, और आगे लिखा है कयामत तक, यौमल कियामती। तो जैसा कि मुस्लिम दावा करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं हम लोग, और कयामत तक उनके मानने वाले कामयाब रहेंगे। तो इस आयत के मुतालिक मैंने भी एक आलिम से गुफ्तगू भी की थी कि जब मोहम्मद के मानने वाले कयामत तक कामयाब रहेंगे, तो फिर ईसा के बारे में कयामत तक का जिक्र क्यों कर रहा है अल्लाह किताब के अंदर? तो इसमें मेरा सवाल ये है कि जी, उन्होंने आलिम मेरा साहब सवाल ने क्या ये है, जवाब दिया? आलिम साहब ने आपको आपके सवाल पे क्या जवाब दिया? आलिम साहब ने मुझे सिर्फ घुमाया राउंड राउंड, जो कि इनका काम है, जो करते हैं ये लोग जी। वो कहीं मुझे उनकी पैदाइश पे ले गए, कहीं वो उनके दोबारा आने पे ले गए, फिर बोलने लगे कि उम्मती बन के आएंगे। तो खैर उनसे मैंने पूछा कि जब वो उम्मती बन के आएंगे तो फिर उनको फॉलो करने का मतलब ही क्या है? उम्मती को थोड़ा ना फॉलो करेंगे, फॉलो तो रसूल को किया जाएगा या पैगंबर को किया जाएगा। अब जो वो उम्मती बन के आएंगे तो उनको फॉलो करने का तो मतलब ही नहीं बनता कयामत तक। लेकिन कुरान कह रहा है कि उनको फॉलो करने वाले कयामत तक कामयाब रहेंगे। तो ये तो आपकी बात मेरी बात मेल खाती ही नहीं है, ना कुरान की बात मेल खा रही है आपकी बात से। मेरा तो छोटा सा सवाल ये है सचवाला जी कि अगर देखो, ये तो जाहिर है कि मोहम्मद रसूल नहीं थे, ना कोई पैगंबर थे। नहीं, वैसा नहीं। आप जो है लफ्जों में जो है बड़ी अहमियत होती है। आपको वही कहना है जो कुरान कह रहा है। मोहम्मद को कुरान रसूल बताता है। अच्छा, नहीं, एक्चुअल आप अपना सवाल तो रखें, क्योंकि मोहम्मद बीच में आएगा तो फिर वो दूसरा मसला शुरू हो जाएगा। आप अपनी बात करिए, करें जो भी। जी, मेरा सवाल ये है कि एक तरह से ना मोहम्मद का इनकार किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से भी, और मुझे हम लोग जी नहीं, यहाँ लफ्जों को आप बहुत इम्पोर्टेंस देकर जो है, मतलब ये इनकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। वो बहुत स्पेसिफिकली आपको, क्योंकि मैं भी बहुत नापतोल कर जो है लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। देखें, मैं कहता हूँ मुसलमानों का नबी या कुरान का नबी, मैं उस नबी का नाम मैं मोहम्मद मैं नहीं रखता, ये मुसलमान रखते हैं। क्योंकि कुरान जो है मुसलमानों के नबी को मोहम्मद नहीं कह रहा, क्योंकि कुरान के नजदीक जो कुरान का नबी है वो हाजिर है, और जो है जो मोहम्मद है वो गुजरा हुआ है। सही बात। तो मैं से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर हम इस्लाम मजहब में माने तो हम किस नबी की पैरवी करें? मेरा सवाल ये है। या फिर हम इस्लाम मजहब को पूरी तरीके से ही तर्क कर दें? सर, इस्लाम का मामला तो असल में देखिए, इस्लाम एक आइडियोलॉजी है और उसके पीछे पॉलिटिक्स है जी। इस्लाम जैसा कुछ आज हमें नजर आता है ना, वो जब जिस वक्त भी वो ये शक्ल इख्तियार कर गया, वो असल में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नाम है। ठीक है जी। इस्लाम इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नाम है, उसका रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम क्योंकि दीन है, और दीन कहते हैं सिस्टम को, और इस्लाम के मुताबिक ये दीन या ये सिस्टम पूरी दुनिया पर छाना चाहिए।
چھا جانے کے لیے یہ دین جو ہے آیا ہے. آپ سمجھے بات, یہ پوری زمین پر چھا جانا چاہتا ہے, اپنی آئیڈیالوجی پوری زمین پر جو ہے نافذ کرنا چاہتا ہے, بھلے وہ کوئی تلوار سے ہو یا تشدد سے, کسی بھی طرح سے. اب آپ اسلام میں جو ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ تو جو بھی کریں گے وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں, تو جو ہے ظاہر بات ہے پولیٹیکل اسلام کو آپ فالو کر رہے ہیں. اب آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم کس نبی کو فالو کریں. اصل میں مسئلہ ہے کہ جو ہے قرآن یا پھر جو ہے اسلام کو میں کیونکہ ایک کوئی ریئلٹی نہیں سمجھتا, کیونکہ قرآن جیسا کچھ ہے اس میں بڑے کانٹرڈکشنز ہیں, سمجھے. تو آپ فالو کرنے کی بات جب کریں گے تو میں کہوں گا آپ کو فالو کرنا ہے اپنی عقل کو. آپ سمجھیے, عقل ہی آپ کی روشنی ہے, اسی روشنی کی بنیاد پر جو ہے آپ اپنا راستہ تلاش سکتے ہیں. کوئی کتاب, کوئی دین, کوئی جو ہے اس طرح کا جو ہے کوئی مذہب آپ کو روشنی نہیں دے سکتا. اس میں سارے عقیدے ہوتے ہیں, اس میں سارا ماننا ہوتا ہے. اسلام کا سارا زور ماننے پر ہے, جاننے پر نہیں ہے. اور جاننا جبکہ اصل بات ہے, اور جاننا ہی اصل میں عقل ہے. آپ عقل کی روشنی میں اپنے راستے تلاشنے کی کوشش کریں, یہ اصل میں یہی اس کی پیروی کرنا ہے. پیروی کریں گے آپ اپنی عقل کی, سمجھ گئے آپ. جی جی. اچھا سمیر جی, آپ نے آلریڈی چھوڑ دیا ہے نا اسلام؟ جی جی, اصل میں معاملہ یہ ہوا تھا, میں آپ کو بتاؤں ساحل جی. ہاں وہ تھوڑا بتائیے ذرا, درشکوں کو بھی بتائیے, ویورز کو بھی. میں ایکچولی بچپن سے ہی ہمارا جو ماحول ہے, ہم لوگ سنی مسلمان فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں. جی, لیکن انڈیا سے ہی آپ بتانا چاہیں گے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں, آگے بتائیے. جی, تو میں دلی سے بلانگ کرتا ہوں, اور میری جو فیملی ہے, اتنا ڈیٹیل میں بتانے کے لیے نہیں بولا ہے میں نے. جی میں بتا رہا ہوں. تو ہماری جو فیملی ہے وہ شروع سے ہی تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو بچپن میں تو میں مدرسہ میں نہیں گیا, زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا تھا میں نے. تو میری جو ایجوکیشن رہی ہے وہ ہمیشہ دنیاوی طور پہ رہی. لیکن جب میں تبلیغی جماعت سے جڑا اور میرا اس میں وقت لگا, تو دین کو جاننے اور سمجھنے کی مجھے موقع ملا, اور میں نے بہت کچھ سمجھا اور بہت ساری کتابیں بھی پڑھی. تو ایک کتاب ہے مسلموں کی حکایت صحابہ, اگر آپ نے وہ اس کے بارے میں سنا ہو یا پڑھا ہو. ہاں, تبلیغی جماعت والوں کی ہے نا. جی جی جی, حکایت صحابہ تبلیغی جماعت حیات الصحابہ ہے, اور اسی کے موضوع پہ انہوں نے بنائی ہے فضائل اعمال. ہاں صحیح. تو فضائل اعمال میں شروع کا جو باب ہے اس میں صحابہ کے قصے ہیں, صحابہ کی قربانیوں کے قصے انہوں نے لکھے ہیں. تو اس کے اندر ایک قصہ آتا ہے عمر کے بارے میں, عمر بن خطاب کے بارے میں. تو وہاں سے جو میرا جو مائنڈ جو ڈائیورٹ ہوا ہے نا, اور جو میری دماغ میں چیزیں آنی ہوئی ہے, وہ وہاں سے شروع ہوئی کہ جب میں نے وہ قصہ پڑھتا ہوں میں, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت جو ہے, مطلب ایک آدمی نے کہیں جنگل میں خیمہ لگایا ہوا تھا, اور اس کی عورت کو جو ہے درد جے, مطلب ڈیلیوری کا جو پین ہوتا ہے وہ ہو رہا تھا. تو عمر جو ہے گشت پر تھے, تو انہوں نے اپنے خادم کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, چل کے دیکھیں وہاں. تو وہ پہنچے تو اس آدمی نے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے. انہوں نے پوچھا کوئی عورت ہے, لکھتے ہیں آگے اس میں قصے میں, تو وہاں کوئی عورت موجود نہیں تھی. تو عمر گھر واپس آئے اور اپنی بیوی کو چلنے کے لیے کہا, اور وہ تیار ہو گئی. تو آگے کیا لکھتے ہیں کہ جب وہ تیار کیسے نہ ہوتی, آخر وہ بھی ام المومنین, آگے بہت لمبے لمبے قصیدے لکھ کے لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی. اب صاحب میرا مائنڈ خراب ہو گیا یہاں پہ. اب وہ خراب ہونا لازم تھا, وہ اس لیے خراب ہوا کہ عمر کی جو بیٹی ہے, اب وہ نبی کے مطلب محمد کے نکاح میں ہے, اور فاطمہ محمد کی بیٹی ہیں, تو ایک طرح سے عمر ان کے نانا ہوئے. کیوں سچ والا صاحب, صحیح بول رہا ہوں نا؟ فاطمہ کے نانا ہوئے عمر ایک طرح سے. اور جب وہ فاطمہ کے نانا ہوئے تو فاطمہ کی بیٹی کے تو پڑنانا ہوئے. اب نکاح میں پڑنانا کے ساتھ نکاح, علی کی بیٹی کے ساتھ نکاح. میرا ذہن خراب ہو گیا اس چیز پہ. میں نے بولا بھائی یہ کیسے پوسیبل ہے؟ اب یہاں پہ اگر نانا اپنی دوتی سے شادی کرنے لگے تو اسی پہ لوگ بھائی صاحب اس کو قتل کر دیں زندہ, یہ مسلم لوگ ہی. اب اس نے ناتین کی بھی بیٹی سے شادی کر رکھی ہے.
اب جب میں نے اس کے متعلق علماء سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ مجھے سمجھاؤ، تو وہی والی بات جو بھی سچوالا جی نے کہی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی دین میں عقل کا دخل نہیں، اپنی عقل مت لگاؤ، بس جو بتایا مان لو. مان لو. ہم نے بولا بھائی یہ تو ہم سے نہیں ہوگا کہ تم یہ کہو کہ بھائی اندھیرے کو روشنی کہہ دو اور ہم کہے جی ہاں روشنی ہے، تو یہ تو ہم سے نہیں ہوگا. وی وانٹ ٹو نو، وی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو. ہم جاننا چاہتے ہیں، جب ہم کو سب بات کوئی سمجھ میں آ جائے گی اور وہ حق لگے گی تو ہم مان لیں گے، مان لیں نہیں گے. لگے گی تو صحیح نہیں بات. مانیں گے. ہوں. اسی کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں پھر میرے سامنے آتی رہی، جیسے سیلیبری کے ریگارڈنگ ہے کہ ان کی جو ہے نا بہت ساری بیوی، جیسے کہ جنگ انہوں نے قافلوں کے اوپر جو ہے حملہ کرا، قبیلوں کے اوپر حملہ کرا، وہاں سے غلام بنا لیا. اس کے بعد بولا کہ بھئی یا تو نبی سے شادی کر لو، نہیں تو زندگی بھر باندی بن کے گھومو. اور پھر اب دیکھیے بات یہ ہے سب سے بڑی حیرت کی، کہ جو حق مہر ہوتا ہے عورت کا، وہ بھی انہوں نے آزادی رکھ دی کہ بھئی تمہاری آزادی تمہارا حق مہر. صفیہ کے بارے میں ایسا آتا ہے، صفیہ کے بارے میں یہ آتا ہے. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں پھر میں نے دیکھی. اور پھر وہ لونڈی ماریا کپتیا والا قصہ، کہ بھائی رسول جو ہے وہ خود کسی ایک اپنی بیوی کے دن کے وقت اور اسی کے گھر میں اور اسی کے بستر پہ اس طرح کا کام کرتا ہے، اور وہ بھی جھوٹ بول کے. اب رسول کو کہاں جیبا دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے کہ بھائی جاؤ تمہارے والد نے بلایا تم مل کے آؤ. رسول تھوڑے نا جھوٹ بول سکتا ہے. اور اگر رسول کسی چیز کی بات کو منع کر رہا ہے، ممانت کر رہا ہے کہ بھئی تم یہ کام نہ کرنا، حفصہ کو اپنی بیوی کو منع کر رہا ہے کہ بھئی تم عائشہ سے نہ کہنا، نہ بتا. اب وہ پھر بھی جا کے عائشہ سے کہہ رہی ہیں، اس کا مطلب وہ بھی جانتی تھی کہ یہ کوئی رسول نہیں ہے، یہ سب ناٹک چل رہا ہے. تبھی تو وہ رسول کی بات نہیں مان رہی. اب جب رسول کی بیوی رسول کی بات نہیں مانی تو بھئی ہم کیوں مانے؟ اب ظاہر سی بات ہے سوال تو اٹھے گا نا کہ جب رسول کی خود بیوی نہیں مانتی رسول کی بات کو، تو ہم کیوں کر مانے بھائی؟ یار آپ ایک دیکھو سمیر بھائی کہ جو عائشہ تھی ان سے تو کافی اس طریقے کی باتیں آتی ہے، ان کے خود کی جو حدیثیں ہے، جس سے بالکل صاف ہوتا ہے کہ ان کو بہت شک تھا محمد صاحب پہ. اب وہ حدیث آپ نے اگر پڑھی ہے، آپ کے نظر سے گزری ہے کہ محمد صاحب رات میں آئے اور اس کے بعد سونے کا ناٹک کیا انہوں نے، اور جب ان کو لگا کہ عائشہ سو گئی ہے تو وہ نکلتے ہیں جنت البقیع کی طرف. جی 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 جی. عائشہ جو ہے وہ فوری طور پہ وہ کپڑے وپڑے جو ہوتے ہیں وہ پہن کے وہ نکلتی ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ جاگ آ رہا ہے رات میں. تو وہاں بھی شک ہے ان کو. پھر اس کے بعد وہ ایک حدیث میں کہتی ہے کہ آپ کا خدا جو ہے، آپ کا اللہ جو ہے، آپ کا جو رب ہے، ٹھیک ہے، ہمارا رب نہیں کہتی ہے وہ. یہ سمیر بھائی یہ آپ کو غور کرنا پڑے گا عائشہ کی بات پر. آپ کا رب آپ کی خواہشوں کو پوری کرنے میں بہت گھائی کرتا ہے، بہت جلد بازی کرتا ہے جی ہے نا. تو اچھا مجھے یہ ادھر بہت مطلب ہنسی آئی کہ عائشہ نے ہمارا رب کیوں نہیں کہا، آپ کا رب کیوں کہا؟ تو کیا وہ چھپے طور پہ وہ بھی ایک ایکس مسلم ہی تھی؟ دیکھیے صاحب یہاں پہ ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا مطلب چلو خیر ایسا بولنا تو چاہیے نہیں، میری عادت میں شمار ہے. آپ لوگ مجھ سے زیادہ نالجبل پرسن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے نیچے لوگ بھی سن رہے ہیں جو کافی زیادہ نالج رکھتے ہیں. میں تو خیر ایک اتنا سا آدمی ہوں جس کے پاس نہ تو علم ہے نہ زیادہ عقل ہے. پر میں ایک چیز بہت صاف واضح طور پہ میں سمجھا ہوں اسلام کے متعلق جب میں نے مطالعہ کیا ہے، کہ محمد کا جو پچھلا اسٹرکچر ہے اور اس کی جو تعلیم اور اس کی جو تربیت ہے، اس کے مطابق صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ عرب کا اس وقت کا جو ماحول تھا وہ حکومتی طور کا ماحول تھا، کہ ہر ایک انسان حکومت کرنا چاہتا تھا. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی عیسائیت کے اندر اس طرح کا معمول ہے کہ جو ان کے بڑے علماء ہوتے ہیں، جو بڑے ان کے دین کے جانکار ہوتے ہیں، وہی حاکم بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اسی آئیڈیولوجی کو فالو کر کے اللہ کا نام گھڑا، اسلام گھڑا اور قرآن کو گھڑا. حالانکہ قرآن کو اگر آپ دھیان سے پڑھیں اور سمجھیں تو آپ کو یہ صاف واضح طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کچھ نہیں ہے. پچھلے جو کچھ پہلے ریلیجن تھے، جیسے گریک تھے،
اور آپ کے عیسائیت تھی اور یہودیت تھی، ان کی کتابوں سے اٹھایا گیا کاپی کیا ہوا سسٹم ہے سارا، اسی سے انہوں نے لیا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام چلو مذہب غلط ہے ہمارا صحیح ہے، تو میں واضح طور پہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے ہی غلط ہیں. وہ اس لیے غلط ہیں کیونکہ انہی سے تو بھائی صاحب 90% قرآن اٹھا کر کے انہوں نے کاپی پیسٹ کیا ہے، اور جو 10% انہوں نے موقع کے طور پہ منگوایا ہے. اب جیسا کہ میں نے ابھی بتایا وہ قصہ کہ جب محمد کو یہ لگتا تھا نا کہ اب تم گر گئے بھائی صاحب، اب تمہاری خیر نہیں ہے، تم بچ نہیں سکتے، تو یہ جو ہے نا آیت کا بہانہ لے لیا کرتے تھے، یہ خدا سے جو ہے اپنی مرضی کا قرآن نازل کروا لیا کرتے تھے. جیسے کہ انہوں نے اس وقت بھی نازل کروا لیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر ہم اپنے رسول سے تم کو طلاق دلوا دیں تو ہم تم سے بہتر بیویاں ان کو عطا کر دیں گے. مطلب ڈرا کے رکھا ہے ایک طرح سے اپنی بیویوں کو بھی کہ بھائی بغاوت نہ کر دیں. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام کیا ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں میں سمجھتا قرآن میں، کہ صرف حکومت کرنے کے لیے اور اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے اور اپنا نام اونچا کرنے کے لیے قرآن کو گڑھا گیا ہے. اس سے زیادہ قرآن کچھ نہیں ہے. اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان لوگوں کو انہوں نے بار بار 72 حورے اور جنت کا لالچ دے کر کے ان سے جو ہے جنگیں کروائی ہے حکومت حاصل کرنے کے طور پہ. میرا تو یہ ماننا ہے. بالکل، بلکہ لالچ بھی دیا گیا، کیونکہ اگر ایک اور وہ ایک اسپیسیفک حدیث ہم چلائیں گے، اس پہ پورا ایک ڈسکشن کریں گے کہ مال غنیمت میں سے جو ہے محمد صاحب نے کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام نہیں لیا، بلکہ زیادہ ان کو دیا. تو جو باقی کے جو لوگ تھے وہ اعتراض کرنے لگے اور کافی ڈسکشن ان کا پیچھے چلا کہ یار یہ تو محمد صاحب جو ہے وہ تو ناانصافی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ بات محمد صاحب تک پہنچی تو وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی اسلام قبول کیے ہیں، تو ان کو تھوڑا یعنی اس طرف مائل کرنے کے لیے میں نے ان کو زیادہ دیا ہے. تو یہ اب لالچ نہیں کہیں گے اس کو تو کیا کہیں گے؟ لالچ کی بات تو ایک اور بھی ہے کہ آپ یہاں سمجھیے کہ اکثر بیشتر طور پہ یہ جو مسلم ہے، یہ جو مسلم اسکالرز ہیں، یہ اپنی کتابوں میں بڑی لمبی چوڑی کہانیاں لکھتے ہیں کہ بھئی محمد کے اوپر بڑے ظلم کیے کفار مکہ نے اور ان کو پریشان کیا. حالانکہ ایک چیز واضح طور پہ ملتی ہے ہمیں خود حدیثوں کی کتابوں میں ہی کہ جب ہجرت کری انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو کرنے کے بعد میں جو مکہ والے تھے وہ ان کے سر سے پناہ مانگتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ جھوٹی حدیثیں گھڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں. تو وہ اچھے سے سمجھ چکے تھے اس چیز کو، اس لیے وہ ان سے بچنا چاہتے تھے. تو جب یہ ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے تو انہوں نے چین کی سانس لی اور انہوں نے سوچا کہ چلو بھائی صافت سے پیچھا چھوٹا. اس کے بعد انہوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا کبھی بھی، نہ ان کو تکلیف پہنچائی مدینہ جا کے. ایسی ایک بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ بھئی مکہ والے مدینہ گئے اور ان کو تکلیف پہنچائی ہو، بالکل نہیں. اصل میں مکہ والوں کا جو بزنس تھا وہ ملک شام سے زیادہ چلتا تھا اور وہ راستہ مدینہ کے راستے سے ہی جاتا تھا ہو کر. تو جب ان کے قافلے جاتے تھے مکہ والوں کے مدینے سے ہوتے ہوئے شام کی طرف، تو محمد کی خود 8 سے 10 ایسے موقع ہیں اور ایسی جنگیں ہیں، جنگ بدر تو بہت بعد میں ہوئی ہے، اس سے پہلے 8 یا 9 ایسے موقع ہوئے کہ جب انہوں نے ان قافلوں کے اوپر حملہ کیا، ان کو لوٹنے کی کوشش کی، جس میں سے ایک میں یہ کامیاب بھی ہوئے تھے بیچ میں، اور پھر جنگ بدر میں بھی یہ کامیاب ہوئے. تو اصل میں آپ خود دیکھیں فساد کون پھیلا رہا ہے جب مکہ والے اپنا بزنس کر رہے ہیں اس راستے سے جا کر کے، اور بھائی ان کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو اگر یہ ان کے قافلوں پہ حملہ کر کے لوٹ مار کریں گے تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ساحل بھائی آپ ہی بتائیے. رسپانس تو دینا پڑے گا.